अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। बहुत सी हैपनिंग्स हो गई हैं, आज भी बहुत सी हैपनिंग्स हो गई हैं। वो तमाम तर जो हैपनिंग्स है 1 बजे तक की, वो लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। उसमें तज्ज़िये और तबसरे भी आपके साथ करेंगे। मैं आपके साथ लबीबा तैमूर, और मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए मौजूद है काशिफ बशीर साहब। काशिफ साहब, आप तो बस जो आपने कल जो इतनी धमाके वाली बात की कि भाई आपको पता है मिड डे की प्लेटफॉर्म से काशिफ ने हम सारों को बताया था कि आज नहीं तो कल, यानी कि कल वाले प्रोग्राम में बताया था कि सदर जो है उनकी जानिब से इलेक्शंस एग्जैक्टली डेट अनाउंस कर दी जाएगी। और एक दफा फिर आपके तोतों ने जो आपको बताया था, मैं चिड़िया नहीं कहती, तोतों ने जो कहा था, मैंने इमरान खान साहब को भी सैटरडे को कहा था, असद उमर साहब को भी कहा था, और उसके अलावा शिबली फराज साहब भी थे और लोग भी थे। ये ज़मान पाक में उनको कह के आया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बात सच साबित हो गई। एग्जैक्टली, बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां की हैं। एग्जैक्टली, काशिफ साहब ने बहुत सी पेशन गोइयां की हैं, लेकिन ये कि वो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो पूरी हुई हैं। अच्छा, कल जब उन्होंने अनाउंस किया तो बहुत से माहिर कानून कह रहे थे कि ये ठीक किया, और बहुत से माहिर कानून ये भी कह रहे थे कि वो ठीक नहीं किया क्योंकि उनके इख्तियारात नहीं, गवर्नर के इख्तियारात है। मेरा आपको क्वेश्चन ये था कि देखें 18वीं तरमीम के बाद जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो खुद मुख्तार कर दी गई हैं। उसके बाद फिर 58(2)B के तहत अगर चारों सूबाई नहीं 58(2)B के तहत चारों सूबाई असम्बलियां तहलील की जाती हैं, कौमी असम्बलियां तहलील की जाती हैं, फिर जो सदर है उसको इख्तियार होता है कि वो अपना ये 58(2)B तो खत्म हो गया। नहीं, फिर इख्तियार होता है कि 57 जो ए है, वो आर्टिकल एग्जैक्ट 57A, वो इख्तियार इस्तेमाल करे। तो क्या आपको नहीं लगता कि सदर को फैसले का इंतजार करना चाहिए था अदालत के? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके दोनों गवर्नर थे, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान हुकूमतें दोनों जो थी, और प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ हेडेड बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, ये ग्रेजा थे डेट देने से। लम्हा बीत रहा था, जैसे मैंने अपने कॉलम में भी लिखा, और टाइम वाज रनिंग आउट। और आप देखें कि 15 तारीख तक जो है वो उनको टाइम जो बाहर हो जाना था 90 डेज का, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में आइन शिकनी होनी थी। तो मैं कहता हूं कि बड़ा बर वक्त जो है इकदाम किया गया है। इसका फैसला मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट करेगा, और आई एम श्योर कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं कहेंगे कि जो है कानून शिकनी की जाए, 90 दिन से ऊपर लेकर जाया जाए। आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद भी दोबारा अदालत में जाया जाएगा? नहीं, अदालत में जब जाएगा, ये तो जा रहे हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन जाएगा, जैसे वफाकी या सूबाई हुकूमतें जाएंगी, तो इससे इनका जो अज़ाइम है वो खुल के सामने आ जाएंगे कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, ये इलेक्शन की डेट नहीं देना चाह रहे थे। और आई एम श्योर कि अदालतें कभी भी नहीं कहेंगी कि ये जो 9 तारीख दी गई है सदर की तरफ से, ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। बेसिकली ये जो डेट दी गई है, ये आइन को आप साइड पे रख दें, ये कानूनी डेट दी गई है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि कानून शिकनी होने जा रही थी। अच्छा, लेकिन एक और बात है कि इसी ज़ुमरे में शेख रशीद का भी एक बयान सामने आया, जो अपने नाजरीन के साथ हम शेयर करते चलें और बताते चले कि सदर ने ठीक आईनी और कानूनी ऐलान किया है, और मुल्क में इंतखाबात ना होते तो खाना जंग हो जाती। ये बात लास्ट जो सैटरडे था, शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई थी, लेकिन सरसरी हुई थी बिकॉज ही वाज गोइंग आउट ऑफ ज़मान पार्क। तो ये बात उन्होंने उस वक्त भी की थी। मैं ये चाह रही हूँ नाजरीन को बताने के लिए कि ये जो उन्होंने बात की है, क्यों ना उन्हीं के मुंह से शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा के चेयरमैन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शेख साहब, वेलकम टू द शो। जो आपने बात हफ्ते को की थी ज़मान पार्क में, इफ यू रिमेंबर, आई वाज देयर आल्सो, तो आपने जो बात की थी वही हो गया, और अब अपोजिशन का इसके ऊपर रद्द अमल, बल्कि वफाकी हुकूमत का और निगरान हुकूमतों का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रद्द अमल है, उसके बारे में आपका टेक चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि सदर को शहबाज शरीफ को कहना चाहिए कि एतमाद का वोट ले। कल इन्होंने 60 मेंबरों पे 170 अरब रुपए का मिनी बजट लागू किया है, और ऐवान का इजलास होने के लिए 86 मेंबरों की हाजिरी जरूरी है। IMF की सदर ने कहा कि सारा टैक्स गरीबों पे ठोक दिया है, अमीरों को आपने कुछ नहीं कहा, और सदर ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, और आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करेगा। आज बड़ा अहम इजलास, आज केस लगा हुआ है नैब का कि 35 करोड़ 50 करोड़ रुपए तक रिश्वत की खुली छुट्टी है, और नैब इस सिलसिले में क्या फैसला देता है ये भी इसी महीने में फैसला हो जाएगा। और काफी अहम दिन सियासत के शुरू हो चुकी हैं।
اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو انہی ہفتوں میں فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ شاید فیصلے کرنے کا بھی وقت نکل جائے اور ملک میں قحط اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ شیخ صاحب، اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر عدالت میں جاتے ہیں صدر صاحب کے اس اختیار کے استعمال کرنے پر، تو یہ کیا پلی ہوگی ان کی کہ یہ کیا کہیں گے کہ جی الیکشن نہ کروایا جائے؟ جو مرضی پلی ہو، یہ فارغ ہیں ابھی تو۔ اگر یہ نیب کے کیسز کی ترمیم کا ٹوکرا بھی ان پہ رکھ گیا تو پھر ای سی ایل میں ان سب لوگوں کو ڈالنا چاہیے، تو شیخ صاحب آپ چاہے تو ہم بھی ہوں ہمیں بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے، شیخ صاحب آپ تو کوئی چور بھاگ نہ سکے۔ آپ تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ نیب کا جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بھی عوام کے لیے خوشخبری آنے والی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 1 کروڑ لوگوں کو نئے اوورسیز کو بھی ووٹ کا حق ملنے والا ہے۔ یہ آپ دوسری بات کر رہے ہیں بڑی جو ہے جی۔ تو شیخ صاحب جو آفتاب سلطان نے استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا جی میرے کام میں مداخلت ہو رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے اوپر بہت دباؤ تھا کیسز بنانے کا اور میرے اختیارات جو ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں، اس وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ بہت دوسرے لوگ بھی فالو کریں، اگر ضمیر جاگ رہا ہے تو۔ بیوروکریٹس نے پاکستان میں بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے بہت عزت پائی، بہت نام پایا، اور بہت لوگوں نے صرف دولت کمائی۔ تو معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا آپ عزت کما لیں یا آپ دولت کما لیں، اور آج میرا خیال ہے کہ اس ملک میں سب کا اعتماد اٹھ گیا، آخری ایک جھلک رہ گئی ہے سپریم کورٹ کی، جس کا فیصلہ بھی مہینے 1.5 مہینے میں ہو جائے گا۔ شیخ صاحب، لاہور کے سی سی پی او کو لے کر چیف الیکشن کمشنر اور پنجاب کی نگران حکومت بہت پریشان ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ایک پلی یہ بھی لی ہے کہ لاہور کے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اس کے خلاف بھی وہ سنیں سپریم کورٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں۔ ہوگی جہاں مرضی جائیں یہ رسوا ہوں گے، جہاں مرضی جائیں سپریم کورٹ ایک سٹینڈ لے گی اور حق اور سچ کا سٹینڈ لے گی، اور اب آخری فیصلے سپریم کورٹ میں ہی ہونے ہیں، اور یہ کل سے شروع ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں فیصلے ہونے۔ اچھا، یہ اب چینج آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری لتھوینیا پہنچ گئے ہیں، مجھے آپ کا ٹیک چاہیے کہ یہ جو وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ کے دورے ہوتے ہیں وہ باہمی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، تو لتھوینیا سے کیا ملنے والا ہمیں جی؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جہاں یہ جاتا ہے میں نقشے میں دیکھتا ہوں یہ ملک ہے کہاں۔ میرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں نقشے میں دیکھتا ہوں، کیونکہ واپس تو یہ آنا نہیں چاہ رہا، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں 2-3 ان پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ پاکستان کے جہازوں میں تو یہ سفر نہیں کر رہے، پیچھے سے قومی نعرہ ہے چور کا، اور انہوں نے پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کے جہاز رکھے ہوئے ہیں جو پرائیویٹ لینڈ مافیا ہے، ان کے نجی جہاز استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی عوامی سواری پہ یہ نظر نہیں آئیں گے۔ کل لاہور میں بٹا چوک میں نے لنچ کیا، سینکڑوں لوگوں نے تصویریں کھنچوائی، اور بدلا ہوا تھا لاہور بھی، اور کل عمران خان کے ساتھ بھی جنہوں نے لوگوں نے شرکت کی۔ حالات تو کافی بدلے ہوئے ہیں، اب یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا، بالآخر سپریم کورٹ ہی ڈالے گا۔ تو شیخ صاحب، یہ جو بدلے ہوئے حالات ہیں، یہ جو نون لیگ اور دوسرے جو آپ کے اوپوننٹس ہیں جو پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اوپر الزامات ہیں کہ پاکستان کو لوٹا انہوں نے، یہ بدلے ہوئے حالات دیکھ کر کے تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں، الیکشن تو ان کا ہے نہیں ہے، یہ الیکشن تو ہے عمران خان کا، یہ ان کو پتہ ہے، اتنا چوچے نہیں ہے، بزنس مین ہے، ساری عمر انہوں نے مال ہی بنایا ہے، اور عزت تو انہوں نے نہیں کمائی۔ کتنے عرصے کے 5,000 روپے کی ضمانت پہ لندن گئے ہیں، وہاں پیناڈول بھی نہیں کھائی انہوں نے، اور یہ سارے صورتحال میں اپریل مئی سے آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ شیخ صاحب، لاسٹ آپ سے میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کا جو ضلع کا درجہ دیا تھا، اس کے اوپر جو نگران حکومت نے امبارگو لگایا تھا، جو اس کا نوٹیفکیشن کینسل کیا تھا، اس کے اوپر جو ہے ہائی کورٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی نگران حکومت کو اس قسم کے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے؟ دیکھیں، جہاں خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہاں میں قریب ہی تھا۔ اچھا جی۔ اور یہ لوگ جا رہے تھے وہاں پہ، نگران وزیر اعلیٰ جو ہے، اور ان کے ساتھ سالک صاحب بھی ان کے امراض تھے، اور بس ایسا ہی ہے جی کہ
ممبر بکتے ہیں یہاں پہ. دولت جو ہے وہ عزت کی نشانی ہے. عزت کو لوگ عزت نہیں سمجھتے اور ذلیل و رسوا ہیں قوم کے سامنے. وہ قوم کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ ذلت اور رسوائی کے ان لوگوں سے کب جان چھڑانی. بڑی اویئرنس آ شیخ صاحب جو آپ کے ساتھ ریاستی جبر ہوا, فواد چودھری کے ساتھ ہوا, اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, کیا یہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد اس میں کچھ کمی آتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں 3-4 لوگوں کے ساتھ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے جی. قوم من حیث القوم بڑی جیل بن چکی ہے. غریب کے بچے رو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی جیل ہم 20 دن لگائے ہیں تو ہم کو ٹارزن تو نہیں بن گئے نا. نہیں آپ نے تو ظاہر ہے کہ بہت نچلے لیول سے اوپر تک آیا, آپ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن ہم صحافی اور عام ورکر جو ہے اس کے لیے تو برداشت کرنا مشکل ہے. شیخ صاحب کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے صحافیوں کو کوڑے مارتے, جب میرا کورٹ مارشل ہوا میرے ساتھ صحافیوں کو بھی کوڑے مارنے کے حکم ہوئے اور اس وقت چوک میں لاؤڈ سپیکر لگا دیا جاتا تھا. دیکھیں پھر بڑے کاموں کے لیے مصیبت یہ ہے کہ چھوٹے لوگ بڑی جگہوں پر آ گئے. اس کے لیے زیادہ قربانی کی ضرورت ہے. ہمیں ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہے. لیکن شیخ صاحب قلم اور زبان پہ جتنے کفل آج ڈالے گئے ہیں ماضی میں اتنے زیادہ نہیں تھے. ایون مشرف کے دور میں آپ بھی وزیر تھے, وفاقی وزیر, اس وقت بھی ہمیں لبرٹی حاصل تھی بہت ساری. ایکچولی ان لوگوں کے ساتھ چلا کوئی نہیں. ان کا خیال تھا اور ہزاروں کا خیال تھا کہ یہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے. یہ ڈیلیور خاک کر پائیں گے. یہ اپنی پچھتا رہے ہیں. ان میں سے اکثریت دیکھیں نا, کل اجلاس ہوا ہے 60 ممبر صرف اجلاس میں بیٹھے ہیں اور اجلاس کے لیے 86 ممبر ہونا ضروری ہے اور 170 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا قوم کو. یہ چوروں کا ایک گروہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سیدھی انگلی سے نکلتا ہے یا ٹیڑھی انگلی. شیخ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 60 اراکین تھے پارلیمنٹ میں کل, اور رانا ثناء اللہ صاحب تو بیان دے رہے ہیں جی کہ ہم مواخذہ کریں گے صدر پاکستان کا. ایز پر ایز آئی نو 2/3 کے بغیر تو مواخذہ نہیں ہو سکتا. سر جی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر حکومتوں میں ہوتے ہیں. یہ اللہ کا سزائی چہرہ ہے. یہ جو چہرے ہیں یہ عوام کی عزت کی بجائے یہ انہوں نے معراج القرآن والوں کے ساتھ کیا کیا, یہ اب کیا کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ ذلیل اور رسوا خود بھی ہوں گے. پارٹیاں تو ان کی ہے کوئی نہیں اب, اور تھوڑے دیر انتظار کر لیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہی ہفتہ دیکھ لیں آپ. 10 ہفتہ آج اسی مہینے کے دیکھ لیں. آج 20 تاریخ ہے, 30 تاریخ کو مجھ سے بات کریں. شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ہاں ایگزیکٹلی شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ چلان کٹتے نظر آ رہے ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پھر شاید سسرال جانا مجھے بھیجا جائے. کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو آدھا بستر وہاں چھوڑ آیا ہوں. پولیس والے سالے یہ بستر نہیں دیتے تو پھر وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ چھوٹے پولیس سپاہیوں نے کمبل 2 دے دیے, ورنہ سردی میں دانت ہی باہر نکلے ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب آپ کو تو میں نے اس دن خود دیکھا, آپ کو تو سگار بھی دیا عمران خان صاحب نے. بڑی مطلب حیرت انگیز بات تھی. آپ سے تو بڑی محبت وہ کسی کو چائے کے ساتھ نہیں دیتا, نہیں دیتے. مشہور ہے یہ بات. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب. اس کا آپ تھینک یو ویری مچ. ہاں جی شیخ مطلب کی بات کر جاتے ہیں اور بڑی مطلب گہری بات بڑی گہری باتیں بھی کر جاتے ہیں, اور سم ٹائمز ایسے پوائنٹس بھی دے جاتے ہیں جو واقعی آپ کی بریکنگ نیوز بن جاتی ہیں. میں سیاستدان نہیں ہوں, لیکن میں نے بھی وہی کہا تھا جو شیخ صاحب کہتے چلے آ رہے تھے کہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں اور یہ ڈیسائسو ویک ہے, اور ڈیسیژنز جس طرح آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے اور آنے جانے چاہ رہے ہیں, اور یہ چیئرمین جو نیب نے استعفیٰ دیا ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے. میں خیال آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی میں بریک ہے, میں نے کہا اس کے بات کریں گے. اب جو چیئرمین نیب نے جو استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے جو استعفیٰ دینے پہ بیان دیا ہے, ریزنز بیان دیے, ہاں ایگزیکٹلی کی ہیں, وہ کافی غور طلب ہیں. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. ناظرین کل کی جو اپڈیٹس تھی اس کے اوپر ہم نے بات کر لی. آج جو ہیپننگ ہوئی ہے نا اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے. جناب چیئرمین قومی احتساب بیورو آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور ان کا استعفیٰ وزیر اعظم نے جو ہے وہ منظور بھی کر لیا. ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ماحول ہے انڈر پریشر میں کام نہیں کر سکتا, اور میرے خیال سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے جو فیصلے کروائے جانے کا پریشر مقدمات درج, ہاں ایگزیکٹلی, ہاں جی ہاں مطلب لائک ہاں مقدمات درج کرنے کے جو پریشر ڈالا جا رہا ہے میں وہ سہن نہیں کر سکتا, اسی لیے میں اس ماحول اور جو میرے لیے سازگار نہیں ہے میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. سر یہ کتنی کربناک بات ہے کہ آپ جس بندے کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے, اور آپ نے پہلے نیب کے پر کاٹ دیے, اس کے بعد بھی آپ اپنی اپوزیشن جو ہے
وہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھرو نیب کرنا چاہ رہے نہیں ہیں. سر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خود مختار ہیں ادارے, جب خود مختار ہوتے ہیں تو ان کو کام نہیں ان پوری کیپیسٹی میں کرنے دیا جاتا, اور جب وہ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اوپر پھر آپ کی سفارش, فلانے کی سفارش, اور اس کے بعد پھر پریشر, نہیں سر, پھر پریشر ڈالا جاتا ہے اس چیز کا کہ نہیں یوں کیا جائے. تو سر یہ تو خود مختاری کے زمرے میں نہیں آتا. تو بیوروکریسی کو تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں نا جی, اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے. جی ہاں جی, تو بتائیں سر. اب یہ دیکھیں نا, اپنے مفادات کے لیے انہوں نے پولیٹیسائز بھی کیا بیوروکریسی کو پچھلے 40 سال سے, ان کو کرپٹ بھی کیا. پھر وہی بیوروکریسی جو ہے وہ شریف برادران یا پھر زرداری جو فیملی ہے اس کو لوٹنے کے طریقے بتاتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کرنی ہے پولیس کو کی ہے. اور میرے لیے سب سے الارمنگ بات یہ ہے لبیبہ اس وقت کہ الیکشن کمیشنر یا پھر الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہے وہ یہ کہ وہ ان کا ایک استدلال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور جو انہوں نے چینج کیے تھے آ کے, غلام محمود ڈوگر صاحب جنہوں نے قبضہ گروپوں کے خلاف بڑی مؤثر کارروائی کی تھی, اگر ان کو سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے فریش جو فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے. دیکھیں کیا مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. سر آپ نے کبھی ویسے ادروائز دیکھا ہے کہ وہ کافی اپنی ہر ڈیسیژن کو لے کر کافی ڈٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھیں, انہوں نے کہا انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, اس کے بعد صدر مملکت کی جانب سے ان کو بلایا مشاورت کے لیے, انہوں نے سیدھے طریقے سے انکار کر دیا, ہاتھ کھڑے کہ جو میں نہیں آ سکتا, میں کرنا نہیں چاہتا. اور پھر اب جو کوئی آ کر کام کرنا چاہ رہا ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو ہم میں نے تو کل بھی کہا تھا, آج بھی میں یہی بات کہوں گا کہ یہ آئین پاکستان سے کھلواڑ ہو رہا ہے, اور جس طرح کا ایکٹ جو ہے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں عدالت میں ہیں, تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مداخلت کروں. عدالت کو اگر مداخلت کرے گی تو مجھے آئی ایم شیور کہ ان کو اس کی سزا بھی دے گی کہ جو آئین سے باہر نکل رہے ہیں اور جس قسم کے ڈیسیژنز ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سزائیں ملنی چاہیے. چودھری غلام حسین سینئر تجزیہ کار نے جوائن کیا, شامل گفتگو کرتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. چوئی صاحب ویلکم ٹو دا شو. مجھے بتائیے کہ آج تو ان کے بنائے ہوئے جو چیئرمین نیب ہیں آفتاب سلطان صاحب, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. انہوں نے بھی ایک جو ہے چارج شیٹ لگا دی. انہوں نے کہا پہلے تو میرے اختیارات جو ہے سلب کیے گئے, اس کے بعد مجھے جو ہے غلط کام کرنے کے لیے دباؤ تھا میرے اوپر, اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن یا پھر آپ پہ یا ہم پہ کوئی کیس تو نہیں بنانا انہوں نے, یہ بھی ہو سکتا تھا. تو جس طرح آج عثمان بزدار کو بھی بلایا, تو یہ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے؟ بات دیکھیں نہیں, پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, جو انہوں نے وجوہات دی ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں کہ اگر کسی آدمی کو وہ ٹھیک کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام نہ کرنے دیا جائے. لیکن 9-10 مہینے جو رہے ہیں وہ چیئرمین, کوئی ایسا چور ڈاکو رہ گیا جس کا کیس انہوں نے بند نہ کیا ہو؟ عدالت میں جا کے گنگے بہرے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے نمائندے جو ہے نیب کے, وہ جی ہاں جی, وہاں تو چیئرمین کے سائن کے بغیر تو نہیں جا کے وہ کیس بند کرا دیتے تمام حکمران پارٹیوں کے. 22ویں گریڈ کا افسر ہے, انڈر پریشر آ کر اس نے اپنی وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں, 22ویں گریڈ کے اب تھوڑی ہے. نہیں لیکن انہوں نے دیکھیں انڈر پریشر آ کر اتنا زیرو میں کام کیا ہے. چیئرمین کا ایک ظاہر ہے کہ ڈومین تو تھا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات تو جی یہ جو تباہی کی ہے نیب کے قوانین کو تبدیل کیا گیا ہے, جو نیب کا حشر کیا گیا ہے, جو کام کرنے والے سے ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. ابھی جن کو انہوں نے فیلڈ میں لگایا ہے, جو یعنی وہ آپ اس کی لسٹ سے تو نکلوائے نا وہ کون افسر ہے, تو آپ اور کون سا کیس ہے جو پایا تکمیل تک پہنچا ہے اس سارے عرصے میں. سارے کے سارے کیس جو تھے, یہ تو سپریم کورٹ کے جج جسٹس, بڑا نام ہے ان کا اور نیک نام اور دیانتدار آفیسر ہے اور فیئرلیسلی کام کرتے ہیں. انہوں نے عدالت میں کہا کہ جن کے کیس ختم کیے گئے واپس لیے گئے, ادھر ادھر بھیجے گئے ہیں, وہ سارے کے سارے حکمران پارٹی ہیں. حکمران پارٹی تھے. لیکن چوئی صاحب سپریم کورٹ نے آرڈر بھی تو دیا تھا کہ یہ جو ان کے ڈاکومنٹیشن پروف ہے جو ان کے کیسز ہیں ان کو سیو بھی کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ایسا کوئی ورڈکٹ آ سکتا ہے کہ جو نیب کی متنازع ترین ترامیم کی گئی ہیں ان کو واپس کر دیا جائے؟ جی وہ ابھی تک چل رہا ہے وہاں کیس, کچھ کہہ نہیں سکتے وہاں کے حالات کیا ہیں. اب تو یہ سپریم کورٹ کو بھی اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں خود ججوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں, کبھی ان کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو یعنی یہ لوگ خیر اچھے نہیں ہیں. کاشف صاحب جی اور محترمہ, آپ ایک جہاں دیدہ سیانے اور سینئر
تجزیہ کار ہے, ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں, آپ فیئرلیسلی کام کرتے ہیں اور خاتون بھی بڑی اچھی گفتگو کاری سے میں ابھی سنی ہے. بہت شکریہ تو سر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماحول ہے نا, لٹو پھٹو, چوری ڈاکہ, لوٹ مار, جو مرضی کریں, آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا. یہ ریورس کرنا پڑے گا آپ کو, نہیں تو ملک جو نیچے بیٹھتا جا رہا ہے, دھستا جا رہا ہے, اٹ ول ناٹ اسٹاپ. چوہی صاحب, لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ اندر کی بات بھی کر جاتے ہیں, کئی دفعہ اشارے کنایوں میں بھی, اور ڈائریکٹ بھی کر جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو صدر صاحب نے کل ایکشن لیا ہے, اور قانونی, اگر آپ اس کو آئینی نہ کہیں, قانونی تو ہے, کیا اس پہ اوپر آپ کا, ایک تو میں چاہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ جو نگران حکومتیں ہیں دونوں, اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت اور چیف الیکشن کمشنر, اگر کورٹس میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیا یہ کہیں گے کہ الیکشنز کی ڈیٹ نہ دی جائے, اور کیا آپ کو یہ قابل عمل دکھائی دے رہا ہے یہ سارا کچھ جو کچھ کل ہوا؟ دیکھیں, جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی, ان کے ساتھ ہی الیکشنوں کی ڈیٹس دینی تھی ایک, اور اس کے ساتھ ہی نگران حکومتیں بنانی تھی. اب مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت پی ٹی آئی یا نون کے خلاف یا زرداری صاحب کے خلاف تھا اور وہ وزیر بن گیا یا کوئی افسر لگ گیا؟ ہے کوئی آپ کی نظر میں؟ جی بالکل نہیں ہے, بالکل سارے اوپوننٹ لگائے ہیں, ان کے خلاف جو لوگ تھے وہ لگائے. جی تو یہ کون سی نگران حکومت ہے؟ اچھا, میں چاہوں گا کہ آپ کا ٹیک چاہتا ہوں میں, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے بھی یہ جو خبر یا ایک نیوز گردش کر رہی ہے کہ غلام محمود ڈوگر صاحب کو جو بحال کیا ہے سی سی پی او ایز اے سی سی پی او لاہور سپریم کورٹ نے, انہوں نے ان کی طرف سے یہ بیان یہ آ رہا ہے, خدشہ آ رہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے پنجاب میں یا لاہور میں. کن کے ہوتے ہوئے؟ غلام محمود ڈوگر کے ایز اے سی سی پی او لاہور. نہیں تو جو پہلے لگے ہوئے ہیں, معاف کرنا, سوائے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے, جی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیک نام ہے اور اچھی شہرت کے ہیں دونوں, زاہد زمان اور کیا نام ہے, کمیانہ صاحب انور. جی یعنی جو ہم نے سنا ہے. جی تو باقی تو اتنی وہاں نون لیگ گردی ہو گئی ہے کہ خدا کی پناہ. تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ کوشش ان کی کیا ہوگی, کیا پاسبل ہوگا کہ پہلے تو انہوں نے الیکشن نہیں کرانے, ایک بات. اچھا, نہیں کروانے, وہ نہیں, سوٹ نہیں کرتا نا. آپ نے الیکشن دیکھا نہیں ہے کل زمان پاک سے ہائی کورٹ تک؟ جی بالکل صحیح, جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, بہت بڑا مجمع تھا اور بہت جمع غفیر تھا, جی, نکلتے پھر اس کے بعد ایک میسیج تو چلا جاتا ہے نا. جی اور آپ جو لیلیاں نکال رہے ہیں وہاں, کبھی ادھر کنونشن کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں شادی گھروں میں, تو اس کا یہ کوئی یعنی توڑ کر سکتے ہیں؟ اس عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی. بشیر, بالکل آپ نے مجھے لگتا ہے جیسے کہ بڑا انقلابی سی صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر کچھ الٹا سیدھا کرنے کا سوچا بھی گیا. صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپشن کیا رہ گئی وفاقی حکومت کے پاس, چیف الیکشن کمشنر کے پاس, یا پھر نگران حکومتوں کے پاس, کیونکہ آپ کیا چوہی صاحب الیکشن سے بھاگنے کا راہ تو مسدود نہیں ہو گئی ان کی؟ اب راہ مسدود ہوتی جا رہی ہے اور ہونی چاہیے, اور آئین, اور لیکن ایک بات میں بتا دوں, میرے ذرائع یہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جی وہ کسی کو آئین اور قانون سے باہر نہیں جانے دے گی. بنتا بھی یہی ہے. تو پھر تو چوہی صاحب الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں نا جی, پھر اٹ از اے مسٹ, اٹ از مسٹ. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز میں کوئی خون خرابہ, کیونکہ کوشش تو ہوگی کہ عوام کی جو حق رائے دہی ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے, جو جس قسم کا سیٹ اپ بنائے جا رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ خسو خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. اچھا, عوام کو شکست دینا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے کو آپ نیچا نہیں دکھا سکتے. اللہ کا ارادہ ہے کہ خونی الیکشن ہو, اللہ نہ کرے, بدلے, اور یہ جو نیچے دھنستا جا رہا ہے یہ رکے, غریب کو 2 وقت روٹی ملے, تحفظ ملے, اور جو میرٹ پر کام ہو, اور لوٹ مار کرنے والوں کو یعنی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. چوہی صاحب ایک اور خبر ہے, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری لتھوینیا پہنچ گئے. اور سر یہ کہتے ہوئے ہنستے بھی ہیں, کیونکہ لتھوینیا تو میں نے آج پہلی دفعہ سنا کوئی ملک ہے. نہیں, میں نے سنا تو ہے, لیکن پاکستان سے ان کا انٹریکشن اتنا ایسا نہیں ہے. وہ ریاست اور کیا
اور ایک نام لیا جاتا ہے لیکن نا۔ ہم یورپ کا ہے ایگزیکٹلی ہے، لیکن ہمارے مفادات کیا ہیں؟ 3 ریاستیں ہیں یہ۔ نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ لیتھوینیا سے مطلب پاکستان کے کون سے مفادات جڑے ہیں Exactly. یا وہ کیا لے کے آئیں گے پاکستان میں کے لیے؟ اسی زمرے میں بات کر رہی ہوں کہ کہاں سے ہماری مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی چلیں ان کو جو کرنا ہے کرنے دیں، وہ فیل ہو گئے ہیں۔ آپ بتائیں کوئی چیز ایسی ہے ملک میں جو مجھے نہیں نظر آئی، آپ کو آ گئی تو بتائیں جو ٹھیک جا رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں لاسٹ سراوے آپ کا کا ہوا ٹیک بگڑا چاہ ہوا رہا ہے۔ ہوں کہ سیٹرڈے کو آپ بھی زمان پاک میں تھے، آپ ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں۔ خان صاحب سے کوئی ایسی اسپیشل بات، میں نے تو انہیں بہت مطمئن پایا تھا اس دن۔ آپ سے چاہوں گا کہ ویورز کو بتائیے کہ خان صاحب سے جو میٹنگ تھی کون سی اسپیشل بات آپ کیونکہ کو آپ نے فیل یہ بھی ہوئی؟ تو بتایا تھا کہ گرفتاری سے بھی نہیں ڈر رہے وہ۔ نہیں ڈر رہے وہ؟ نہیں آبویسلی وہ تو جان ہتھیلی پر جو بندہ موت کے منہ سے واپس آیا ہو اس کو اب کس چیز کا آپ جی۔ ڈرائیں گے اس کو؟ وہ نہیں ہوتا۔ وہ میری بات چیت ہوئی ہے، وہ ہی از اوپن ٹو کنوکشن۔ یس، وہ کہتے ہیں الیکشن کے اوپر میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں، یہ ہے خفیہ بات۔ تھینک یو ویری مچ شہید صاحب، آپ نے اپنی ٹائم ہمیں دیا۔ دیکھیں مطلب وہ بات ان کی یہ تو ٹھیک بڑی ہے۔ اچھی بات ہے کہ اگر وہ تھوڑا اپنی لینینسی دکھا رہے ہیں اور وہ نہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں، الیکشن کمیشن میں سے نے بات کریں۔ سب پولیٹیشین سے ملا ہوں، ایون بے نظیر بھٹو سے بھی میں اپنی ینگ ایج میں ملا ہوں۔ عمران خان کا جو سٹانس ہے وہ آپ غلط لوگ یہ پرسیپشن پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ ہی از ویری مچ ڈیموکریٹ اور وہ open to talk نا۔ یس ہی از ریڈی، اور وہ برداشت بھی ہے ان میں اس وقت اب، کیونکہ آج سے 20-25 سال کا عمران خان اور تھا، بڑا ایروگنٹ تھا when he was a cricket player، Oh, yes. لیکن اب تو آپ اس کو جو بات کریں وہ سنے گا، اس کا جواب دے گا۔ بھی تو آ جاتا ہے نا، Yes. ادھر پیسج آف ٹائم آپ obviously اتنی چیزیں آپ دیکھتے اپنی ہیں۔ پرسنالٹیز کو ریپیئر کرتے ہیں، اور آپ نے میرے خیال میں عمران خان نے جو جس قسم کا پرسنالٹی شو کی ہے اور ریزیلینس جو شو کی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، وہ کبھی کسی زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی اتنی ریزیلینس شو کی تھی اگینسٹ ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق۔ سر کچھ بھی ہو، جی سر چیزیں ٹھیک ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، کچھ بھی ہو، اس بات کا تو بالکل اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام جو ہے نا اس وقت بالکل مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ۔ اچھا چلیے، میں آپ کی اس بات کو بھی دیکھیں، اس کو تھوڑا سا میں چینج کرتا ہوں کہ عوام جس کے ساتھ بھی ہیں، آپ عوام کا جو حق رائے دہی ہے اس کو غضب نہ کریں، نہ کرنے دینا چاہیے ان کو۔ سر ہو ہی نہیں سکتا نا، Yes. اویئرنیس کی بات ہو گئی نا کہ مطلب کہ ہم اویئرنیس اس 75 طرح سال سے کے آ بعد گئی۔ بھی یہ رو رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، مینڈیٹ کیونکہ کو حالانکہ یوز کرنے سے لیکن روکا سر لیکن جا ایک رہا اور ہے۔ بات ہے، کل فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹر کے اوپر بھی کہا گیا تھا کہ وہاں پہنچے ہیں نا ایگزیکٹلی، لیکن یہ کہ انہوں نے تردید کی تھی اس چیز کی کہ میں نے نہیں کہا، لیکن لوگ وہاں بہت زیادہ پہنچے تھے۔ دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے اس سارے اپوزیشن کے دور میں آپ اپنے آپ کو ایز اے کمال کا پولیٹیشین ظاہر کیا ہے، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ لوائلٹی ٹورڈز عمران خان وہ مطلب واقعی کمنڈیبل ہے، اور مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے پولیٹیکل کیریئر کو بوسٹ پہ لے کے جاتی ہیں۔ کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہم آپ کے ساتھ ٹاپ سٹوریز شیئر کرتے ہیں، ایک اور ٹاپ سٹوری جو ہے اس پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دینے کا معاملہ، چونکہ پرویز الہی جب انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اور یہ بنا بھی دیا تھا، اور انہوں نے کافی خوش تھے، وہاں کے وزیر آباد کے لوگ بھی اور گجرات کے لوگ بھی کافی خوش تھے کہ ہمیں چلو ہماری سنی گئی، اتنی دیر کے بعد سنی گئی لیکن سنی گئی۔ تو اس پر اب لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کو روک دیا ہے، کیونکہ نگران حکومت نے اس کے اوپر اس کا ضلع اور بننا جو تھا بند کر دیا نا، وہاں وہی اس کے اوپر نوٹیفیکیشن کو انہوں نے ان کو منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ پہ، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس کو نہ آگے بڑھائیں، نہ پروسیڈ کریں۔ تو ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم سینئر سیاستدان موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شیخ صاحب جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا جو نگران حکومت ہے وہ اتنی زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے کہ جو بھی آ کے کھاڑ پہ چھاڑ تو وہ آلریڈی کر ہی رہی ہے، تو کیا جو نوٹیفیکیشنز آلریڈی ہوئے ہیں ان کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں جا کر جو ہے جو میرے خیال سے ترقی کی طرف گامزن چیزوں کو روک دے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مینڈیٹ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے، اور ان کو اسی کے لے کے آتے ہیں، نہ یہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کو پبلک کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی کام کو جسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ترقی کی طرف گامزن والے جو معاملات ہیں جی
वो किसी पार्टी को इलेक्शन में फेवर दे सकते हैं, तो वो प्री पोल रिगिंग कंसिडर होती है। तो मैं ये समझता हूँ जिस काम के लिए आए हैं ये अपना काम करें, सियासत ना चमकाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो शेख साहब जो इन्होंने तबादले किए थोक के हिसाब से, जैसे अब CCPO लाहौर को भी लगाया, मैं आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन सेइंग कि जो CCPO इस वक्त लगाया गया था वो इनका बड़ा मंजूर नज़र है, और एक जो दूसरे ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से उखाड़ पिछाड़ की वो भी इनका डोमेन तो नहीं है। नहीं, वो नहीं, उसमें मेरी राय आपसे मुख्तलिफ है। जी जी बिल्कुल डोमेन है, इसलिए कि अगर पिछली गवर्नमेंट जो थी, जो हुकूमत कर रही थी, जी जी अगर उसी के, क्योंकि हर हुकूमत अपनी मर्जी के पुलिस वाले और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो लगाती है। अच्छा, जी जिस वक्त निगरान हुकूमत आई है वो पिछली हुकूमत के मंजूर नजर लोगों से तो नहीं अगला इलेक्शन करवा सकते हैं। Exactly. वहाँ भी प्री पोल रिगिंग हो सकती है, मगर यहाँ पे हो ये रहा है, इसमें थोड़ी सी मैं आपको तब्दीली कर दूं। हर निगरान हुकूमत को आते साथ ही तमाम अफसरान तब्दील करने चाहिए, अच्छा, इसमें कोई मजाक नहीं है, Right. क्योंकि पिछली मंजूर नजर नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ निगरान हुकूमत ने पिछले तो जरूर चेंज किया है, मगर जो नए DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो पोस्ट किए हैं वो तमाम के तमाम PDM के मंजूर नजर हैं। इवन RPOs भी, जी ठीक कह रहे हैं आप। RPAs हो, कमिश्नर्स हो, सेक्रेटरीज हो फॉर दैट मैटर, ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जरदारी साहब के, कहीं ना कहीं मियां साहब के, कहीं ना कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब के मंजूर नजर लोग हैं, और हलकों में अजीबो गरीब किस्म के बेतुके काम जो है वो शुरू हो गए, और उस पर इलेक्शन कमीशन की भी इसमें बेतौकीरी और बदनामी हो रही है। उनको भी सोचना चाहिए कि जहां वो इसको रोक सकते हैं बिल्कुल उनको रोक देना चाहिए। ये निगरान हुकूमत वाले जो हैं इनको बस जिस काम के लिए आए हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, बस ये वो काम करें। तो इसके ऊपर तो जाहिर है कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहब की भी जो है स्टेटमेंट आई थी ड्यूरिंग जो उनकी समाअत थी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन अपने काम तो कर नहीं रहा है और बाकी सब काम कर रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को तो हम ऑब्वियसली मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी तो यहाँ पे कर नहीं रहा, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि जहाँ उनकी गलती है उनको वहाँ बुरा जरूर कहेंगे, मगर जहाँ देखें ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो अपने घर से तो पैसे दे के इलेक्शन कराना नहीं, ना उन्होंने अपने घर से सिपाही देने हैं, ना उन्होंने अपने घर से फौज देनी है, ना उन्होंने अपने घर से बजट देना है। ये फैसिलिटेशन सारी गवर्नमेंट ऑफ द डे को करनी पड़ती है। उन्हें पैसे नहीं दोगे, उन्हें फोर्स नहीं दोगे, इलेक्शन नहीं होएगा। एग्जैक्टली। तो सिर्फ उसको दबाने की बजाय मुनासिब होगा कि बाकी इदारों को भी कहा जाए। शेख साहब, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आपने बहुत नशेबो फराज देखे, बहुत से यहाँ पे वजीर आज़म भी देखे, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, और इसमें जो है इत्तेहादी हुकूमत और निगरान हुकूमतें भी इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, और सदर साहब ने जो ऐलान किया है, हाउ डू यू सी इट? आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? जी देखिए सर, इलेक्शन ना होने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई आदमी, मतलब भागने का कोई रास्ता नहीं है। यानी होने इलेक्शन का मकसूद है 90% तो आपको कराने पड़ेंगे, 10% में मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो Right. कोई देखे ना, आइन तोड़े बगैर इलेक्शन डिले नहीं किया जा सकता। और देखना ये है कि आइन तोड़ने को कौन तैयार है, कौन ये करेगा। थोड़ा सा खुल कर बता दीजिए कि आपको जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कौन आइन तोड़ना चाह रहा है? जी बताएं। नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा खुल के और बता दें हमें। शेख साहब बता दीजिए कि जो रवैया है इस वक्त निगरान हुकूमतों का, वफाकी हुकूमत का, तो उसमें कौन आपको नजर आ रहा है कि क्या ये इलेक्शन में जाने के लिए भागते ही रहेंगे कि इनको इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा? मुझे लगता है इनको इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा, ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते। ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते। सर, आज एक हैपनिंग हुई है, उसके हवाले से भी आपको जाना चाह रहे हैं? मुझे इजाजत दीजिए। जी प्लीज प्लीज। ये नहीं हो सकता कि आप आइन रखें और उसकी खिलाफ वर्जी करें, जी, यानी कि आइन की खिलाफ वर्जी भी करें और आप समझें कि आप जमहूरियत है। या तुसी आइन रखोगे तो या फिर तुसी कौन हो इतने हुकूमत कराने वाले, या फिर मार्शल लॉ लग जाएगा, या मार्शल लॉ ला दो तो या फिर आइन रखो। एक काम करो, ये कैसे हो सकता है कि आप आइन की खिलाफ वर्जी भी करें और निगरान हुकूमतों से मुल्क चलाएं? ये निगरान हुकूमत की मामे में ये कौन है?
اچھا میں میں شیخ صاحب آپ سے آج کی ہیپننگ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. چیئرمین قومی احتساب بیورو آفتاب سلطان نے استعفیٰ دیا, وزیر اعظم نے کر بھی دیا. ان کا لاجک لیے ریزنز انہوں نے یہ دیے ہیں کہ میں انڈر پریشر یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اور میں کافی دباؤ بہت زیادہ ہے, میرے لیے ماحول جو ہے وہ ناسازگار ہو چکا ہے اس وجہ سے. چلے اچھے آدمی جو ہے وہ کم ٹکتے ہیں, جو ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں, وہ چلے گئے ہیں. پاکستان میں نلائق نکمے افسروں کی اور بددیانت افسروں کی کوئی کمی نہیں ہے. لائن لگی ہوئی ہے, خوش آمدی کو کھلوتا ہے کہے گا جی میں لا دو, میں حاضر ہوں, جو کہو کر دیں گے, کوئی اور آ جائے گا. اچھا شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ جی ہم صدر پاکستان کا مواخذہ کریں گے, آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, ایز فار ایز آئی نو 2/3 میجورٹی کے بغیر مواخذہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر. دیکھیں رانا صاحب جو ہے وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اور میرے خیال میں اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس جو بندے رہ گئے ہیں, جو کرو قسم کے بندے رہ گئے, ان میں ہی آن ٹاپ. باقی تو سارے جو ہے وہ فائدہ اور کہنے نہ کسی نے سمجھ آتی ہے نہ کسی نے پتا ہے. ابھی تک جو شو چل رہا ہے وہ پاکستان میں رانا ثناء اللہ صاحب ہی چلا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا سیاسی بیان ہے, اور وہ سیاسی بیان کئی دفعہ سیاق و سباق کے بغیر ہی ہوتا ہے موقع محل دیکھتے ہوئے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو بھی چیزیں ہوں گی قانون کے مطابق ہی ہوں گی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی آصف علی زرداری نے جو گزشتہ اپریل میں جو گیم کھیلی اس میں وہ کتنے بینیفیشل ہوئے, اور اس سے لنکڈ سوال ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج لتھوینیا پہنچ گئے ہیں. جی دیکھیں میری بات سنیں, جو اس وقت ملک میں ماحول ہے, آصف علی زرداری صاحب کو بڑا احترام ہے, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چالیں اخباروں کی سرخیاں جو ہیں وہ تو بنا سکتی ہیں اور بناتی بننے کے لیے کام آ سکتی ہیں, اور یہ پبلک کے اندر اس وقت پنجاب میں, کے پی میں, مجھے سندھ کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے, ان کے حالات بہت برے ہیں. ان کی ٹکٹ لینے کو تیار کوئی نہیں ہے. تو وہ جو لوگ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں, زرداری صاحب نے ایسے کر چھڑے ہیں, بھائی جب پبلک ہی تھوڑے کسی سٹینڈ تو قائل نہیں ہے, پبلک ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. جی مطلب ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب. لیکن اب بات تو حقیقت کی بات کر رہے ہیں نا شیخ صاحب بھی, کہ آپ دیکھیں نا عوامی تائید, عوامی حمایت اس وقت جس پارٹی کے ساتھ ہے وہ کھلم کھلا نظر آ رہی ہے, وہ نظر آ رہی ہے, اور آپ الیکشن سے بھاگ نہیں سکتے, آئین پاکستان سے انحراف نہیں کر سکتے, آئین شکنی سپریم کورٹ بھی نہیں ہونے دے گی. یہ نظر آ گیا, نظر آ گیا, اور یہ تھا آج کا آن بورڈ ہے. ایگزیکٹلی انشاءاللہ اوبویسلی نظر آ رہا ہے نا, حالات سازگار ہیں. اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا بہت خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دینے سے مت پرہیز کیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.